औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर की आयत 28 तक हम पढ़ चुके थे, आयत 28 तक। माशरे की इस्लाह के लिए जो अहकामात इस सूरत में दिए गए हैं वो शुरू हो चुके थे। अपने घरों के अलावा किसी घर में बगैर इजाज़त दाखिल होने की ममानियत की बात हमने पढ़ी, उस हुक्म पर अमल करने की अहमियत, ज़रूरत, आदाब पर तफसील से हम बात कर चुके हैं। अब आयत 29 में बताया जा रहा है कि किन घरों में तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त लेने की अहमियत तो पड़ी, अब ये कि इस्तिस्ना जो है वो बताया जा रहा है कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर गुनाह। जुनाह का लफ्ज़ ज़हन में होगा, वैसे तो परिंदे के पर को भी कहते हैं, झुकने के लिए, एक तरफ माइल होने के लिए भी आता है। तो उसी से, क्योंकि गुनाह भी क्या है, इंसान नफ्स की तरफ झुक जाता है ना, तो तुम पर गुनाह नहीं है। कहा जा रहा है ये कि तदखुलू, तुम दाखिल हो, बुयूतन, किसी घर में, गैर मस्कूनतिन, गैर मस्कूनतिन, किसी का मस्कन नहीं है, कोई वहां रहता नहीं है, कोई बसता नहीं है, फीहा, उसमें, मताउल लकुम, मता है, फायदा है तुम्हारे लिए, कुछ सामान है तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, जानता है, मा तुबदूना, तुबदूना बदा से जाहिर करते हो, जो तुम जाहिर करते हो, वमा तकतुमून, कतमा से, कतमा छुपाना, वमा तकतुमून, और जो तुम छुपाते हो। अब यहाँ जो बात कही गई कि नहीं तुम्हारे ऊपर गुनाह, गैर मस्कूनतिन, वो मुराद है। गैर मस्कूनतिन कहना, बुयूतन गैर मस्कूनतिन कहना कि वो मकानात जो जिसमें कोई रिहाइश नहीं होती, गैर रिहायशी हो, जहाँ किसी के बीवी बच्चे नहीं रहते, वहाँ आदमी बगैर इजाजत भी जा सकता है। समझ में आता है कि जो इजाजत लेने की जो बात थी वो किस लिए थी, कि किसी और की प्राइवेसी में इंसान दखल अंदाज ना हो, किसी के घर में ना जाए। लेकिन ऐसे घर, ऐसे जगह, ऐसे मकामात जो किसी की रहायश गाह नहीं है, जैसे अस्पताल, होटल, स्टोर, सराय वगैरह, मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर, मीटिंग हॉल, तो इस तरह की बहुत सी जगह हो सकती हैं जहाँ इंसान किसी और वजह से जाता है। अब ऐसी जगहों के अपने कवानीन भी हो सकते हैं, जाहिर है, जो उस पर लागू होंगे, उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन ये नहीं है कि वहां जाना बगैर, अब कोई इजाजत नहीं दे रहा तो वहां नहीं जा सकते, या फिर उसमें भी खुद देखने की बात होगी, समझने की, सेंस, अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकता है इंसान। कोई अस्पताल के कमरे में ठहरा हुआ है तो वहां जाते हुए जाहिर है उससे इजाजत लेनी होगी। किसी का अपना ऑफिस का कमरा है, उसके लिए जो कवानीन है उनकी पाबंदी करनी होगी। तो और फिर साथ ही उसकी मजीद वजाहत भी हो रही है कि वो कौन किन घरों की बात हो रही है कि फीहा मताउल लकुम, उसमें तुम्हारे लिए कोई मनफात है, कोई फायदा है। एक तो ये भी समझ में आता है इस वजाहत से कि बिला जरूरत जाना कोई पसंदीदा बात नहीं है। दूसरा मतलब ये भी है कि जहाँ इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जाता ही है, किसी स्टोर जा रहे हैं खरीदारी के लिए, चाहिए सामान, तो वहां जाने की आम इजाजत होनी ही चाहिए, ये बात समझ में आती है। और फिर साथ ही याद दहानी, वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना मा तुक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो छुपाते हो। ये वैसी तंबीह है जैसी अभी पिछली आयत में भी थी, वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम कहा गया था वहां पे, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो, अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। तो असल तकवा अल्लाह से हो, असल बात ये समझ में आती है। अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को चुपके से तोड़ दें या कोई और बहाना बना दें, कोई ताबीर निकाल लें, तो वो क्या है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो, उसकी भी तंबीह एक तरह से हो रही है। कि ऐसा ना हो कि किसी की रहायश गाह में ये जाने के लिए बहाना बना लो कि ओ ये तो हमने ये समझा था कि वो गैर मस्कूना है, तो उस तरह की कोई बात ना हो, बल्कि तंबीह हो जाती है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और फिर कहा जा रहा है, आयत 30 देखे, अब दूसरा हुक्म आ रहा है, वो ये हुक्म वहां पे पूरा हुआ ना, जो घरों में दाखिले की इजाजत की बात थी, उसकी थोड़ी वजाहत हुई। अब एक और हुक्म, एक माशरे की इस्लाह के लिए, मुसलमानों की हया की हिफाजत के लिए,
کہا جاتا ہے قل کہہ دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، آپ اس چیز کو نافذ کر دیں، جیسے آپ قائم کر دیں۔ اب یہاں ایک گھر کے سربراہ کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، کسی اسلامی معاشرے کے جو سربراہ ہو اس کے لیے بھی، کہ ان کہہ دو، ان سے کیا کہہ دو، للمؤمنین، مومن مردوں کو، مومنوں کو۔ مومنین میں ویسے مرد اور عورت سب شامل ہوتے ہیں، لیکن آگے مومنات کی بات بھی آ رہی ہے تو ترجمہ میں اکثر مومن مردوں لکھا ہوگا یہاں پہ۔ للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا، نیچی رکھو، من ابصارہم، اپنی نظریں، اپنی نظروں میں سے، ویحفظن، اور حفاظت کیا کریں، فروجہم، اپنے فروج کی، اپنے شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہ پاکیزہ تر ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما یصنعون، خبیر علیم کے وزن پہ، رحیم کے وزن پہ یاد ہوگا، بہت ہی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے نا، بہت جاننے والا، خوب جاننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ تو پھر کیسا خبیر ہے، اس کی تفصیلات ہم پورے قرآن میں دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خبر رکھنا کوئی انسانوں کے لحاظ سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو کسی اور لیول کا خبر رکھنا ہے نا، وہ اس طرح جاننے والا ہے۔ بما یصنعون آ رہا ہے، جو وہ کرتے ہیں، صنعا، بنانا معنی ہوتے ہیں نا، جو وہ بناتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جو کچھ انسان کر رہا ہے، کوئی باتیں بنائے، کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے کہا جاتا۔ اب یہ حکم جو دیا جا رہا ہے بڑے اہتمام سے، اس کو جیسے نافذ ہی ہونا چاہیے، کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، غضہ کا جو لفظ ہے غین دوات، کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے لیے ہوتا۔ تو اب اس سے لفظی معنی کیا ہوئے کہ من ابصارہم آ رہا ہے نا، اپنی نظروں میں سے کچھ کم کر لو، اپنے ابصار، بصرہ نظر، نگاہ، اس میں سے کچھ کم کر لو۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، ہر نظر، ہر نگاہ پر پابندی نہیں ہے، بلکہ بعض نظروں کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں کا لفظ تبعیض کے لیے ہوتا نا، بعض کا بتانے کے لیے، کہ کچھ نظروں کو بچا لو۔ اب اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں، گھروں میں داخلے کی بات تھی نا وہاں پہ، اجازت لو، تو اس سے اس کا مفہوم پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے مکان میں داخل ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں، اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ یہ بھی مفسرین نے لیا کسی نے۔ لیکن جس طرح بات شروع ہوئی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو کہہ دیجئے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ غض بصر، اپنی نظروں کو بچانا، اور حفظ فروج یعنی حیا کی حفاظت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ مومنین کا خاص طور پہ کہا جاتا ہے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کو یہ کام کرنا ہی چاہیے، ان کے کرنے کا کام ہے، اور ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس حکم کو ان ہدایات کے ساتھ جو چل رہی ہیں ملا کر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کے عورتوں کو دیکھنے، دوسرے لوگوں کے سطر پر نظر ڈالنے اور فحش مناظر میں دلچسپی لینے سے روکنے کے لیے ہے۔ ابن کثیر اس آیت کا مطلب لیتے ہیں، ان کے الفاظ میں، کہ نگاہ پست رکھنے اور نیچے رکھنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع ہے، جو شریعت میں ممنوع ہے، ناجائز ہے، بری چیز ہے، ان سے نگاہ پھیر لینا، ان سے نظر کم کرنے کی بات ہے نا، وہاں نظر نہیں اٹھائے انسان، اس سے اپنی نظر کو بچا لے۔ غض بصر سے علماء یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ نہ صرف مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا منع ہے، بلکہ مرد کا مرد کے سطر کو اور عورت کا عورت کے سطر کو دیکھنا بھی منع ہے۔ جو چھپانے کے لائق حصے ہیں جسم کے، وہ مرد مردوں کے بھی نہیں دیکھ سکتے، عورتیں عورتوں کی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، احمد، مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی میں آنے والی۔ اور پھر علماء اسی سے پھر یہ بھی بات سمجھاتے ہیں کہ گندی تصویریں، گندے سین وغیرہ سب اس میں آ جائیں گے۔ انسان نہیں ہے سامنے، لیکن اثرات بھی وہی انسان کے دماغ پہ، انسان کے ایمان پر، اس کے تقویٰ پہ وہی پڑتے ہیں۔ اگر اس میں دلچسپی لے انسان گندی تصویروں اور گندے سین وغیرہ میں، تو وہاں بھی اپنی نظریں بچانے کی ضرورت ہے، غض بصر کی ضرورت ہے۔ خبروں کے نام پہ، پروگرام کے نام پر، کوئی پسندیدہ شو کے نام پر انسان اپنی تقویٰ کو خطرے میں نہ ڈالے، وہاں بھی غض بصر انسان کو کرنا ہی چاہیے۔
اور پھر جو دوسرا حکم ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرج جو ہے وہ کیا ہے، جو جس کو انسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جس چھپانے کی جگہ شرم کا، جس کو ظاہر کرنے میں انسان حیا محسوس کرتا ہے، تو ان کی حفاظت کرو سے ویسے اصل تو مراد ہوتا ہے جیسے نفس کی خواہش پوری کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا۔ اس کی تفصیل سوچیں آپ خود کہ کیا کچھ اس میں آ سکتا ہے نا۔ ظاہر ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ جائز ہے، وہی تعلق کسی بھی اور سے ہو وہ ناجائز ہوگا۔ تو اور پھر اور بھی کیا کیا ناجائز صورتیں ہیں، زنا تو ظاہر ہے سب سے پہلی چیز ہے، عمل قوم لوط ہے، اور پھر اسی سے اپنے سطر کی حفاظت، بلکہ کسی اور سے حفاظت کیا، اپنے بھی سطر پہ نظر ڈالنا پسندیدہ نہیں ہے۔ تنہائی میں بھی عریاں ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، تو اس طرح سے فرج کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا جو ہے وہ حیا کے تحفظ کا سب سے پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے نا، کہ انسان ویسے تو کوئی بڑی بات نہیں لگتی نا، نظر دیکھیں جو جا رہی ہو، کوئی انسان کیچ بھی نہیں کر سکتا اکثر کہ کہاں نظر بہک رہی ہے، کدھر بھٹک رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کوئی عام سی چیز سمجھ سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ اسی سے ابتدا جیسے ہوتی ہے نا، جہاں نگاہ ہو وہ دل میں اتر جائے، اس چیز کو انسان حاصل کرنا چاہے اور وہ اس کا حصول انسان کے لیے بالکل ناجائز ہو، اس کی طرف بڑھے، اس میں جب ناکام ہو جائے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے میں، وہ غض بصر انسان نہیں کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ برائی بڑھتے بڑھتے وہ آخری بے حیائی تک پہنچا سکتی ہے، جو زنا ہے، زنا، عمل قوم لوط اور اس طرح کی سب چیزیں۔ یہاں پہ حفظ فروج کا بھی ذکر، پہلے نگاہ کی حفاظت پھر حفظ فروج کی بات، تو دونوں انتہاؤں کا جیسے ذکر کر دیا کہ اسے حرام کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا جائے یہ نہیں کرو یہ کرو، تو کیا ہے وہ چیز بالکل حرام ہے نا، جس کا حکم دیا جائے وہ واجب ہو گئی، وہ چیز وہ ہمیں کرنی ہے۔ تو دونوں انتہائیں آ گئی، تو اس سے پھر درمیانی مرحلے سارے اسی میں آ جائیں گے، تو جو جس طرح آہستہ آہستہ انسان اس زنا تک پہنچتا ہے وہ سب آ جاتا ہے نا۔ اسی بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بخاری مسلم اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ تب شرمگاہ یا اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی نا کہ ان سب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بچے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام اگر لینے میں احتیاط نہ برتی، تو کیا ہے وہ بڑی برائی تک انسان جا سکتا ہے، بالکل وہ غلط کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ روک دیا جاتا ہے کہ وہ انسان نہ کرے، اور کہا گیا ذالک ازکیٰ لہم، اور یہ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے، غض بصر اور حفظ فروج کی طرف۔ یہ غض بصر اور حفظ فروج کی ہدایت اخلاقی پاکیزگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ جو اپنی نظروں کی، اپنی سطر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نا، نفس پاک ہوتا ہے۔ جہاں جو نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہو، ایک نظر بھی جب بہک رہی ہو تو کیا ہو رہا ہے، اس وقت انسان کا دل بھی خراب ہو رہا ہے نا، دل کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اپنے ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے اگر انسان روکے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو پھسلنے نہ دے، تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں آتی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کو غور سے پڑھنے کی بات ہے۔ نگاہ ڈالنا کچھ بہت ہی عام چیز انسان سمجھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ بہکاتا ہے، اور اس سے کس طرح، جس طرح زہر سے انسان بچنا چاہتا ہے اس طرح بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے، انسانوں سے ڈر نہیں ہو کہ ہاں کوئی دیکھ رہا ہے اس لیے میں اپنی نظر کو بچا لوں، بلکہ اپنے رب سے ڈر ہو، بالکل تنہائی میں جب کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت بھی وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، تو اس کے بدلے
اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ہے بڑی کہ نظروں کی حفاظت کر لے انسان، اپنا غض بسر کرے. وہ ایمان جس تک اس ایمان کی وہ بلندی، وہ ایمان کی حلاوت جس کی ہم سب کے دل میں خواہش ہے ہونی ہی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اس کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. تو کس طرح ایک برائی سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، تو کس طرح ایمان کے بلند درجوں کو پا سکتا ہے، اپنے رب کا جیسے قرب پا سکتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں نگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے عبادت میں حلاوت یعنی لطف اور لذت ملنے کی بات آتی ہے. اسی طرح کی حدیث ہے جو مسند احمد میں آئی، لیکن یہاں پہ ایمان کی بات تھی کہ ایمان ایسا دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی لطف اور عبادت میں اسے لطف اور لذت پیدا ہوگی. عبادت میں خرابی جبھی پیدا ہوتی نا، دل میں خرابی ہے، دل کہیں اور پھنسا ہوا ہے شہوت میں، تو عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا. تو وہ لطف اور لذت جب اپنے رب کی خاطر اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، عبادت میں اس کو لطف اور لذت ملنے کی خوشخبری دی گئی. اور پھر یاد دہانی ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو وہ بناتے ہیں. اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کی، سب کچھ جاننے کی بات بار بار ہوتی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے خبر رکھنے والا ہے، بلکہ اس کے خبر رکھنے اور جاننے میں کیا وسعت ہے، کیسی باریک بینی ہے، وہ سب پتہ ہے ہمیں، جانتے ہیں. لیکن اسی سے غفلت کے باعث ہی انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں. اور اگر یہ بات ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے انسان، کہ اور اس کے دل پر چھائی بھی ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے. جیسے کسی کیمرے کے زد میں ہو کہ سرونس کیمرہ سامنے ہو تو انسان کیسے محتاط رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر ہر وقت ہم پر ہے. تو اگر ذہن اس سے غفلت میں ہے تو پھر حیا کی حفاظت ممکن نہیں ہوتی نا، کیونکہ مجھے آسان کام بھی نہیں ہے. ایک طرف وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا وہ ابلیس ہے جو بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا، اپنا نفس ہے، اس کی خواہشیں ہیں، شہوت ہے. ایک طرف لوگوں کے طور طریقے، فیشن، رواج، سوسائٹی کا پریشر، ان سب کے ساتھ بہ جانا کتنا آسان ہے نا، اور ان کے خلاف چلنا کتنا مشکل ہو سکتا. اور اس مشکل راستے پر چلنے کی طاقت اللہ پر ایمان ہی دے سکتا ہے، اس کی ہمہ وقت یاد ہی سے ممکن ہو سکتا ہے. لوگوں کی موجودگی میں تو پھر بھی انسان لوگوں کے خیال سے بھی حیا کا پابند رہ سکتا ہے، لیکن اب آج کے دور میں انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں تو امتحان اور بھی سخت ہے نا. اس خبیر ہستی سے غافل انسان تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ کئی طرح سے کروایا گیا. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی بار بار آتے ہیں، اللطیف، الخبیر، سمیع، علیم، اور اسی طرح کے اسماء حسنی بے شمار دفعہ جو نام آتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہے اسماء حسنی کے ساتھ ہمیں یاد دہانی بھی ہوتی ہے اس چیز کی. لیکن یہ سورہ نور کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، ان 10-12 آیات میں تو پچھلی جو 10-12 آیات سے بار بار یاد دہانی ہو رہی ہے، احکام دیے جا رہے ہیں نا معاشرے کی اصلاح کے. کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ بری چیزیں جن کا رواج تھا انہیں چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے. جیسے آیت 18 میں بہتان تراشی کی باتوں میں حصہ لینے کی سختی سے ممانعت کی گئی. پھر یاد دہانی واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا. یہ سب مبالغے کی صیغے میں ہے نا، بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت رکھنے والا. اور احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے ثبوت ہیں. ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کچھ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کتنا مشکل ہے، یہ آج ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو پوری خبر تھی آج ہم کس حال میں ہوں گے، آج دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، ہمارے نفس میں کتنی طاقت ہے، وہ سب کچھ وہ علیم ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، وہ جانتا ہے. اس نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں احکامات دیے جن پہ ہر زمانے میں ہر وقت عمل ہو سکے.
پھر آیت 19 میں فحش باتیں پھیلانے کی کوششیں جو کرنے والے ہیں ان کے لیے وعید کے ساتھ کہا گیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے علم کے بعد آیت 21 میں بتایا گیا کہ پاکیزگی اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ پھر یاد دہانی، واللہ سمیع علیم، انسان خود اپنے آپ کو کتنا ہی کہہ دے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ نیکی مجھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع، بہت سننے بہت جاننے والا ہے، اس کے بارے میں پتا ہو۔ آیت 28 میں واللہ بما تعملون علیم، اور اب یہ آیت 29 اور 30 جو بھی ہم نے پڑھی اس میں بھی اسی طرح سے یاد دہانی، واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان سب آیات پر غور کریں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ سارے احکامات کس ہستی کی جانب سے ہیں، جس نے انسان کو بنایا، خلق کیا، جس کی رگ رگ سے وہ واقف ہے، انسانوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا کرنا اس کے لیے ممکن ہے اور کیا کرنا ناممکن۔ یہ بات بھی ہم اکثر یاد ہی کرتے رہے نا کہ سارے احکامات، شریعت کا ہر حکم خود انسان کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمیں برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں الجھنوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس علیم و حکیم ہستی نے وہ احکامات ہمیں دیے۔ پھر یہ کہ انسان ان احکامات کو کس طرح لیتا ہے وہ بھی سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے یا اللہ کا رب کا حکم سمجھ کے اسے عزیز رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کون خوشی سے آگے بڑھ کر عمل کرتا ہے، کون بہانے بنا کر، تعویلیں نکال کر اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر میں عمل کرتا نظر آ رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور پھر ان ساری یاد دہانی سے انسان کے ایمان بڑھانا بھی مقصود ہے۔ کوئی اسلامی قانون اسے پکڑ سکے یا نہ پکڑ سکے، کوئی جج اسے سزا دے سکے یا نہ دے سکے، ایک مومن کو اثر فکر تو اپنے علیم و خبیر آقا کی کو راضی رکھنے کی۔ دنیا میں خود سے تو چھپ سکتے ہیں، دنیا کے سامنے تو بہت کچھ انسان بہانے بنا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو بچائے ہے برائی سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مدینے کی بستی میں، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کوئی جیل ہی نہیں تھی، جرائم پر سزائیں دینے کے مواقع بھی کم سے کم ہی پیش آئے۔ تو وہ سب کیا تھا؟ کیونکہ اسلام نے دلوں میں تقویٰ پیدا کیا، انسانوں کی اصلاح کر دی۔ اور اسی طرح جب ہم چاہیں کہ اصلاح کرنا اپنے اولادوں کی تربیت کے لیے، اگر ہم مائیں ہیں تو سوچیں تو سب کے لیے بھی کیا ہے، اپنے رب کی ان صفات کو دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، صفات کو یاد رکھنے، سمجھنے، سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت 31 دے، وقل، اور کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے، یغضضن نیچے رکھے، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، ولا، اور نہیں، یبدین زینتہن، ظاہر کرے اپنی زینت کو، الا، مگر، ما ظہر منہا، جو خود ظاہر ہو جائے اس میں سے، ولیضربن، اور اوڑے رہا کریں، بخمرہن، اپنی اوڑنیاں، علی جیوبہن، اپنے سینوں پر، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت، الا، مگر، لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، اور اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا باپ اپنے شوہروں کے، او ابنائہن، اور یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن، یا بیٹے اپنے شوہروں کے، او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے، او یا بنی اخوانہن، بیٹے اپنے بھائیوں کے، او اخوانہن تھا اپنے بھائی یا ان کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اور اپنی بہنوں کے بیٹے اپنی بہنوں کے، او نسائہن، اور اپنے میل جول کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، اور اپنے لونڈے غلام، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا زیر دست مرد نہ رکھنے والے عورتوں کی خواہش مردوں میں سے، او الطفل، یا لڑکے، الذین، جو لم یظہروا، نہیں واقف ہوں، علی عورات النساء، عورتوں کے پردے کی چیزوں سے،
ولا یضربنا اور نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم کہ معلوم ہو جائے ما یخفین من زینتہن جو پوشیدہ ہے ان کی زینت، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لمبی آیت ہے جس احکامات خاص ہمیں دیے جا رہے ہیں، مومنوں سے کہہ دیجئے، یہاں بھی اسی طرح کل سے بات شروع ہو رہی ہے، کہہ دیجئے یہ بات، اس بات کو نافذ ہونا چاہیے، یہ بات آپ کہہ دیں کہ کیا کہہ دیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ مومنات سے کہہ دیجئے، مومنین میں بھی ظاہر عورتیں شامل ہی ہیں لیکن الگ سے ذکر ہو رہا ہے، تو الگ سے ذکر اس کی اہمیت کے لحاظ سے بھی ہے، اور پھر یہ کہ کچھ احکامات زیادہ بھی آ رہے ہیں جو پیچھے مردوں کو دیے گئے اس سے کچھ زیادہ احکامات یہاں پہ ہیں عورتوں کے اپنی خاص سچویشن کے لحاظ سے۔ پہلا حکم تو جو ہے وہ طرح پہلے تھا نا، یغضوا من ابصارہم تھا، اب یہاں عورتوں کے لیے وہی حکم یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نظروں کو نیچی کریں، اپنی نظروں کو نیچی کریں، تو جو غض بصر کی بات ابھی ہم نے وہاں سمجھی، مردوں کے لیے بالکل وہی حکم اس میں بھی آ رہا ہے، کس طرح اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے، نظروں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کی ویسے جو خاص سچویشن کے لحاظ سے ان کے اپنے جذبات، احساسات اور سچویشن کے لحاظ سے مفسرین کچھ مختلف مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی من ابصارہن ہی ہے، مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے، شہوت کی نظر سے دیکھنا، ایسی دلچسپی سے دیکھنا کہ کسی غلط خواہش کے بیدار ہونے کا امکان ہو، اس سے اصل میں منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ ساری باتیں جو ہم نے پیچھے بھی سمجھی، سطر کی حفاظت، ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہیں ڈالنا، اپنے سطر کو بچانا، حیا کی حفاظت، وہ سب بھی اس میں آ گیا۔ اب پھر ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بھی پیچھے سمجھ ہی چکے ہیں، حفظ فروج کیا ہے، حیا کی حفاظت کرنا کیا ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے، سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد میں آنے والی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن اسما بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسما، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ اور بھی ویسے احادیث اس بارے میں ہے کہ لباس پہن کر بھی جو عورتیں ننگی رہیں اس کے لیے بڑی وعید کی جگہ آتی ہے حدیث میں۔ اس طرح بھی ہے کہ لباس اس طرح کا پہنے جس سے جسم نمایاں نہ ہو، کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اور بھی تفصیلات ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ کس طرح سے حیا کی حفاظت ہو، اپنے سطر کی، اپنے حیا کی حفاظت کے لیے کیا انسان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت۔ زینت کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیں، اگر قرآن میں کس طرح سے زینت کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت جو سوائے اس کی جو خود ظاہر ہو جائے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم زینت اختیار کرو مسجد کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت یا مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ وہاں پہ زینت سے کیا مراد ہے؟ اچھی طرح لباس پہننا، بہترین لباس سے بہتر کرنے کی ہدایت وہاں پہ ہے۔ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، وہاں پہ زینت القوم کس کو کہا گیا تھا؟ جو ان کے زیورات تھے، سامری نے جو بنا دیا تھا بچڑا اپنے قوم کے لوگوں کے زیورات سے، عذر جو پیش کرتے ہیں وہ کیا تھا کہ اس کے بوجھ سے ہم تنگ آ گئے تھے، وہاں پہ زیورات کو زینت کہا گیا۔ اب زینت کے لغوی معنی دیکھیں تو اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنانا، تو اس میں عمدہ کپڑے، زیور، آرائش سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ جو بھی زینت کے لیے انسان کرتا ہے، میک اپ کی بات ہو یا بہت اچھے لباس، خوش رنگ اور جگمگاتے ہوئے لباس، سبھی کچھ وہ زینت ہوئی نا۔ ساتھ ہی لیکن ما ظہر منہا کہہ کر کوئی غیر معمولی زحمت میں بھی نہیں ڈالا گیا، کہ نہ اس کو یہ پابند کیا گیا کہ بس وہ کوٹریوں میں بند ہو کر رہ جائے۔ ما ظہر منہا سے ویسے اسکالرس کی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں،
کچھ نے اسے چہرے اور ہاتھ کو لیا کہ ما ظہر منہا جو ہے جو ظاہری ہو جائے، یعنی ظاہر انسان اپنے چہرے اور ہاتھ تو ظاہر ہو ہی سکتے ہیں، تمام اسکالرس نہیں لیتے نا، کچھ تو اسے بھی چھپانے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر ایسی چیزیں جو ظاہر خود ہی سے ہو ہی جائے، کچھ اس طرح کے زیور بھی ہو سکتے ہیں، یا دوسرے گارمنٹ، اپر گارمنٹ بھی وہ بھی خوبصورت لگ سکتا ہے نا، جو اوپر چادر وغیرہ لیں، ایک عورت کے اوپر چادر ہے وہ بھی اچھی لگ سکتی ہے، جوتے وغیرہ جو بھی پہنے ہوئے ہوں وہ بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں۔ تو جو ما ظاہر منہا جو خود ہی سے ظاہر ہو جائے، یا مجبوری میں بھی کچھ کام کر رہا ہے انسان، کسی طرح سے جو ظاہر ہو رہی ہو زینت، تو خود بخود اس کا استثنا ہے کہ ما جو ظاہر ہو جائے خود سے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ فتنے سے بچنا، کہ جہاں جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، جس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو روکے، اور اس کے علاوہ پوری کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دوسرے کو بھی۔ اس کے باوجود جو ہو جائے وہ تو پھر ہو جائے، دوسرے جینڈر کو خود ہی اپنی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں کے خود انہیں بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، تو جو ظاہر ہو جائے وہ ہو جائے کہا جا رہا۔ اور پھر حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ابھی اور چاہیے، لام جو ہے تاکید کا ہے نا، اور چاہیے، کہ قرآن میں حکم آ رہا ہے اور امفیسس کے ساتھ آ رہا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے ضرور یہ کریں، کیا کریں؟ بِخُمُرِهِنَّ، خمر، اپنے خمر جو ہے وہ ہوتا تھا لباس اوپر سے جو اوڑا جاتا تھا، یعنی جہالت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی طریقہ تھا کہ اوڑھنیاں، عورتیں اوپر کچھ اوڑھ کر نکلتی تھیں، لیکن وہ رواج اوڑھنے کا کچھ اس طرح سے تھا ان کا، کہ محسن لکھتے ہیں اس تاریخ سے جو پتہ چلتا وہ یہ کہ وہ سروں پر ایک طرح سے باندھ دیتے تھے نا، جس طرح اس کی گرہ اوپر چوٹی کے پیچھے لگا دیں تو سامنے گریبان کا حصہ کھلا رہتا تھا، گلا اور سینہ نمایاں ہو رہا ہو اور پیچھے وہ چادر پڑی ہوئی ہو۔ تو اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو اپنے سینوں پہ بھی ڈال لو، اور ڈالنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ، یضربنا کا جو لفظ ہے ضربہ کے معنی ویسے تو کیا ہوتے ہیں؟ مارنا ہوتا نا، ایک چیز کو دوسری پر رکھنا، اس کو ایک دوسرے پر رکھنا، تو اب چاہیے کہ وہ ڈالیں، وہ اس کو اسی لیے بکل مار لینا، کہیں انہوں نے تو ترجمے میں لکھا کہ ایک کے اوپر ایک ڈال دیا جائے، سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک پتلا سا وہ بھی نہیں، بلکہ اچھی طرح سینے کو چھپانے کی کوشش ہو کے اوپر ڈال لے اپنے چادریں، الا جیوبہن، جیوب جیب کی جمع، اگلا حصہ انسان کے جسم کا سینہ، اس کو چھپانے کی خاص طور پہ ہدایت ہو رہی ہے، وہ بھی ایک خوبصورتی ہے نا۔ زینت کو ظاہر نہیں کرو، جو کہا جا رہا تھا نا اوپر کی زینت ظاہر نہیں کرو، تو اس میں ویسے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کسی بھی غیر محرم مردوں کی توجہ مبذول کرنے اور ان کی شہوت کو بھڑکانے والی ہوں، اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے نا۔ پھر عورت کے اپنے خلق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا کشش اور حسن رکھا ہے نا، اس کو بھی چھپانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہ یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جسم کے سارے کرو نمایاں ہو رہے ہوں، اس کے لیے بھی ہدایت ہے اپنے سینے کو چھپا لیں، اور اسی سے پھر ہم سارے جسم کے سوچ سکتے ہیں کہ کیا شریعت کا مقصود ہے، کیا انسان ایسا نہ ہو کہ ابھی جو حدیث ہم یاد کر رہے تھے کہ کپڑے پہن کر بھی جو عورتیں ننگی رہتی ہیں، اس کے لیے بھائی تو اس طرح آج ہم دیکھ ہی سکتے ہیں دنیا میں جس طرح کے فیشن چل رہے ہیں، کہنے کو لباس پہنے ہوئے ہوں مگر ایک ایک چیز خصوصاً سوچیں جو پینٹیں باٹم جو چل رہے ہیں، کس طرح پورا کا پورا جسم کے ایک ایک ساخت نمایاں ہو رہی ہے، کپڑا پہن کر بھی جیسے بالکل ننگے رہنے کے برابر ہو جیسے، تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسان وہ نہیں، ایک مومنہ کے شان ہی نہیں ہے وہ چیز، اپنی خوبصورتی اپنی زینت کو چھپانے کی ضرورت ہے، فتنے دنیا میں پھیلاتی نہ پھرے، اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں نہ پڑے، اور خود اپنا بھی یعنی ایمان کی حلاوت جیسے مردوں کے لیے پیچھے تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جب نظروں کی حفاظت کرتا ہے ایک شخص، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، اسی طرح ایک عورت جب اپنے حیا کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی اس کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کو بڑھانے والی چیز ہی ہے نا۔
اپنے ایمان کے لیے اصل کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زینت کو چھپانے کی، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنے کی، فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے زندگی کو کوئی مشکل بھی نہیں بنانا چاہتا نا، زندگی آسان ہو، آسانی سے انسان اپنی معاشرت انسانوں کی چلتی رہے، تو اس کے لیے ایک بڑا حلقہ بھی ہے جس میں ایزیلی ایک عورت ریلیکس ہو، اپنی ہر وقت زینت چھپانے کی فکر میں ہی نہ لگی رہے، آرام سے تعلقات آپس میں ہوں۔ تو وہ کون سا حلقہ ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں جیسے محرم کہہ سکتے ہیں کہ محرم کون ہوتے ہیں؟ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، جن سے زینت چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نامحرم وہ جن سے شادی ہو سکتی ہے، جن سے زینت چھپانی ہی چاہیے، وہ ان سب کی یہاں پہ تھوڑی تفصیل آ رہی ہے، اور بھی جگہ تفصیل اس کی آ چکی ہے، تو قرآن میں سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، تو وہاں پہ کم ہے ویسے فہرست۔ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی نا، یہ بعد میں نازل ہوئی، وہاں پہ ہے سورہ احزاب کی آیت 55، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، کہ وہ ان پر کوئی گناہ نہیں، وہاں پہ ازواج نبی کی صفات چل رہی تھی، کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ تو وہاں پہ وہ بات تھی کہ وہ آسانی سے اپنے گھروں میں آ سکتے ہیں، دوسروں سے بالکل پردے کی بات وہاں پہ سورہ احزاب میں تھی نا۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یا زینت چھپانے کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلا تو ہے الا لبعولتہن، بعول بعل کا پلورل شوہر کے لیے، شوہر کا تو ظاہر ہے کہ زینت تو اسی کے لیے اصل ہونی ہے، اس کے لیے تو اس سے تو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ او آبائہن، اور اپنے باپ، اور باپ کیسے کہا گیا؟ ان کے باپ ہی یہاں پہ کہا گیا، لیکن آبا کا لفظ ہے تو اس سے یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پر دادا، نانا پر نانا، بلکہ اس کو تھوڑا اور بھی ہلکا نے بڑھا دیا کہ ایک عورت اپنے ددیال ننیال اپنے شوہر کے، بلکہ آگے شوہروں کے باپ کی بات ہے، آباء بعولتہن، تو شوہر کی بھی ددیال ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آتی ہے، جیسے باپ، چچا، ماموں سبھی اس میں آ گئے نا۔ اور پھر ہے کہ او ابنائہن، اور ان کے بیٹے، اب بیٹوں میں بھی یہاں پہ وہی بات ہے، پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے سب شامل ہوں گے، اور وہ بھی کہ سگے سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح اپنی اولاد اور اولاد کے سامنے کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹے بھی ہر طرح کے، سگے، سوتیلے، ماں جائے جیسے صرف ماں کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو، پھر رضائی کا بھی حکم ہے جو دودھ شریک ہو، تو ان سب کے لیے وہ سب اس حلقے میں شامل ہیں، وہ سب محرم ہے۔ اور پھر اور اخوانہن، اور اپنے بھائیوں، بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے اس میں آ گئے، تو یہاں پہ بھی بھائی وہی سب سگے سوتیلے ماں جائے سب شامل ہیں۔ اور پھر بنی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹے، بھانجے اپنے، اور وہ بھی یہاں پہ وہی بات ہے ہر قسم کے۔ اور نسائہن آتا ہے، اور اپنے میل جول کی عورتیں۔ ویسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ عورتوں سے تو کوئی پردہ نہیں، عورتیں تو محرم ہی ہے ظاہر ہے، لیکن قرآن میں صاف کہا جا رہا ہے کہ اور نسائہن کہا گیا، یعنی سارے زمانے کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی عورتیں۔ اچھا، اس کو بھی ویسے پھر مفسرین نے مختلف طرح سے لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کی سوا ہر عورت کو لیتے ہیں کہ جیسے نان مسلموں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اس طرح زینت نہیں ظاہر کر سکتی عورت، لیکن سب نے وہ نہیں لیا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں سیرت کے حالات سے بھی ہمیں پتہ چلتا، وہ ظاہر پریکٹیکل چیز بھی نہیں ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر نان مسلم کوئی نامحرم بن جائے عورت، اس کے سامنے زینت ظاہر نہ ہو، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے، خصوصاً آج کے دور میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے
दुनिया में कैसी कैसी आवारा और बेहया किस्म की औरतें भी हो सकती हैं। आज के ट्रांसजेंडर और लेस्बियन और इस तरह की औरतें सोचें कैसे अपने एजेंडे लेकर कैसे बहकाने की कोशिश कर रही हैं। आज सोचें हमारी बेटियों के वो अगर हम जोली बन जाएं, हम दोस्त बन जाएं, तो वो तो उन्हें भी उसी रास्ते पे चला दें। से भी आपको बचाने ही की जरूरत है। और निसाइहिन्ना इसलिए कहा गया कि वो अपनी और औरतों के सामने वो जीनत ज़ाहिर कर सकते हैं जिसका पता नहीं है, जिनके अखलाक जिनके किरदार का किस तरह के औरतें हैं, उनसे भी मोहतात रहने की जरूरत है। और भी कहा गया और अपने ओमा मलकत ऐवानुहुन्ना, अपने लौंडी गुलामों से। लौंडी गुलामों का ज़ाहिर है अब आज दौर नहीं है जिसके लिए हम तफसील में जाएं, तो उसकी भी वैसे मुख्तलिफ तफासिर हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये भी है बात के ओमा मलकत ऐवानुहुन्ना से हम वो मुराद नहीं ले सकते जो किसी को हायर कर रहे हो किसी काम के लिए, कोई खादिम वगैरह, वो ज़ाहिर उससे मुराद नहीं है। वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिचुएशन होती थी ना। गुलाम उनके इख्तियार में है, उनके हाथ में है, वो कुछ हिम्मत नहीं कर सकते किसी मालकन पे हाथ डालने की, वो एक अलग चीज़ थी ना। और फिर कहा जाता अवित ताबईना गैर उलिल इरबती मिनर रिजाली, और अवित ताबईना का जो लफ्ज़ है, ताबईन इस तरह के जो जेरदस्त मर्द बिल्कुल इस तरह के हों जो कुछ आवाज ना उठा सकते हो। किसी भी घर में समझे शुरू से पला हुआ है, उनके टुकड़ों पे पल रहा है कोई शख्स, या जिस्मानी तौर पे इस तरह का नहीं है, ज़हनी तौर पे इस तरह का नहीं है जिससे कोई खतरा हो, तो उसके भी कब इस्तिस्ना दिया गया कि वो जो किसी किस्म के गैर उले इरबा जो कहा गया, इरबा का जो लफ्ज़ है उसके बारे में वैसे ये है कि वो ज़रूरत और हाजत को कहा जाता है अरब, तो और ताबे का है तो ज़ेर दस्त मातहत। तो बात वही है कि जिसमें कोई जैसे कमजोरी है अपनी किसी सिचुएशन की वजह से, वो इस काबिल नहीं है कि औरतों की जैसे प्राइवेट चीज़ों पे गौर कर सके, देख सके। तो इब्ने अब्बास का कौल है कि वो सीधा साधा मुगफ्फल आदमी है जो औरतों से दिलचस्पी नहीं रखता। इब्ने ज़ैद का कहना है कि वो जो किसी खानदान के साथ लगा रहे हत्ता कि गोया इसी घर का एक फर्द बन गया है। समझे खानदानी गुलाम है, घर के अंदर है, पल रहा है, तो घर में पला बड़ा है, जैसे उसके लिए उससे इतनी एहतियात बरतने की जरूरत नहीं कहा जाता कि जो घर वालों की औरतों पर निगाह ना रखता हो या उसकी हिम्मत ही नहीं कर सकता है, सिर्फ अपनी रोटी की फिक्र रखता है। यहाँ भी वैसे वही बात है कि जिससे किसी फितने का अंदेशा हो उससे तो बचना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा शख्स जरूरत के लिए मोहताज है, वो भी होता है कि मोहताज किस्म के भी होते ना, जो किसी के घर में पल रहे हैं, खुद कुछ कमाते नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, अब उसे निकाल दिया जाए घर से, ये ना हो बल्कि उसे घर में रखा जा सकता है, जैसे इस तरह की इजाजत मिल रही है। और फिर अभी तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसाई, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ हैं। तिफिल का है तो बच्चा, लेकिन बच्चे की फिर बता भी दिया गया कि वो जो औरतों की पोशीदा चीजों से वाकिफ नहीं है, औरातिन निसा से वाकिफ नहीं है, उसके लिए वैसे मुफस्सिरीन जैसे कहते हैं कि 10-12 साल तक के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें सोचने की भी जरूरत है। वो आजकल बच्चे भी बहुत ही जल्दी उन्हें मैच्योर कर दिया जा रहा है ना, स्कूलों में ही पढ़ा दिया जाता है क्या कुछ से, तो उसमें भी किस तरह मुहतात रहने की जरूरत है। लड़कों से भी ज़ीनत जाहिर ना करना, उन्हें फितने में ना डालना, खुद फितने में ना पड़ना, वो सब समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे जब इन सब अहकामात में जो हम देख रहे थे कि किस तरह अपनी ज़ीनत जाहिर नहीं करना की बात जो हो रही थी, आगे आ रहा है कि वला यदरिबना, और ना मारे भी अर्जुलिहिन्ना, अपने पाँव, लियअलमा, के मालूम हो जाए, मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि जो कुछ पोशीदा है उनकी जीनत। अब ये हुक्म हो रहा है कि अपने पैर मार करना चलो, पैर मार करना चलो की जो बात है वो क्या है ना, कि अपनी तरफ जैसे मुतवज्जो करने के लिए जो कर सकती है कोई जैसे औरत, अपने पैर मार कर चल रहे हो, उसी में टिक टिक जूतों की या जो जेवरों की झंकार हो या जो भी हो, तो और उससे फिर मुफस्सिरीन और भी माने लेते हैं कि जैसे तेज खुशबू है, मुतवज्जे करती है ना किसी भी मर्द को, या खूबसूरत आवाज, उसमें खिलखिलाना, चहकना, तो वो सब चीजें भी उसमें आती हैं कि इस तरह से भी जाहिर ना करें अपनी जीनत। असल बात वही है, शर्म हया सिखाई जा रही है, फितनों से माशरे को बचाया जा रहा है, और उन सब के लिए सारे अहकाम दिए गए। और फिर कहा गया वतूबू इलल्लाहि जमिया, और तौबा करो सब अल्लाह की तरफ मिलकर। तूबू का जो है
اس طرح ایک تو جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، سب مخاطب ہے، پورا مسلم معاشرے کی اصلاح، اس کی پاکیزگی کے لیے ہدایات دی گئی، اور سبھی مرد اور عورتیں آپ میں سبھی مخاطب ہیں، سب کو مخاطب کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی جا رہی کہ سب مل کر اب تک کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کریں۔ توبو تابا، پلٹنا ہے نا، پلٹنا کہیں تو توبہ کرنا زبان سے توبہ کرنا نہیں ہوتا، پلٹ جانا ہوتا نا، کہ وہ جو طریقے چلے ہوئے تھے، جو غیر اسلامی طریقے رائج ہیں معاشرے میں، ان طریقوں کو بدل دو، اپنی اصلاح کر لو، جیسے کہا جا رہا ہو نا، جس کی طرف قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، ایھا المومنون، پھر وہ ایمان کے تقاضے یاد دلایا جاتا ہے کہ مومن ہو تم، تو اے مومنو تم پلٹو اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، یہی فلاح کا راستہ ہے، اسی سے فلاح حاصل ہونی ہے، فلاح کے راستے پر چلو کہا گیا۔ اب یہاں یہ جو مختلف رشتوں کا ذکر ہوا، ایک لسٹ دے کر ہمیں بتا دیا گیا کہ ان کے سامنے ہم ریلیکس رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی زینت کے اظہار کے درجے مختلف ہیں، بلکہ جس ترتیب سے یہاں بیان ہوئے رشتے اسی ترتیب سے ہیں۔ جیسے شوہر کے سامنے ظاہر مکمل زینت کا اظہار ہو سکتا، کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہے، اور جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے قریبی رشتہ ظاہر باپ کا ہے نا، جن کے ساتھ دن رات گھر میں رہنا بھی ہے، تعلق اور رشتہ بھی ایسا ہے کہ فتنے کا امکان نہیں ہے، پھر شوہر کے باپ اسر ان کے ساتھ بھی احترام کا رشتہ بھی ہے، ساتھ رہنا بسنا بھی ہے ہوتا ہے، پھر بیٹے، اسی طرح پھر بھانجے بھتیجے، ان سب کا آ رہا ہے، اسی لحاظ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نامحرم کی بات سمجھی گئی تھی کہ کیا ہے، تو وہ سب کا پھر ہمیں اسی طرح خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں، جو اس پوری فہرست میں جن محرم رشتہ داروں کا ذکر آیا اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ کون کون ہے جو اس میں شامل ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے رشتہ دار جو اس فہرست میں شامل نہیں ہے، جو محرم نہیں ہے، ان سے بھی اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے وہ محرم ہی ہوں۔ کزنس ہیں، جیسے سگی خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں کے بیٹوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ نا، وہ کزنس ہیں، ہمارے لیے نامحرم ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشروں میں اکثر کس طرح ہوتا ہے، بالکل دور پرے کے بھی کزنس کو بھائی کہہ کر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بلکہ بعض گھروں میں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لینا، ساتھ بیٹھنا بھی روا رکھا جاتا، گلے ملنا بھی کسی کے کچھ کے لوگوں کے پاس معیوب نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کتنے ہی فتنوں اور گندگیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح اس فہرست میں ہم دیکھیں دیور اور جیٹھ کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو اس کے لیے خاص تنبیہ آتی ہے کہ وہ تو تمہارے لیے موت ہے، دیور کے لیے ہے، یا کسی نے بہنوئی بھی سمجھا، بہنوئی بھی جو ہے وہ بھی جسے ٹیمپرری حرمت ہے، ویسی شادی اس وقت نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر ہو بھی سکتی ہے، تو وہاں بھی محتاط تو رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رشتے کیسے ہیں دیکھیں، جن کو بڑے بے تکلفی کے رشتے بنائے گئے، ان کے آپس میں زیادہ ہنسی مذاق کا رشتہ بنا دیا گیا ہے نا، بلکہ دیور اور جیٹھ کے ساتھ تو کس طرح ہو بھی سکتا، کیسے مواقع ہوتے ہیں، ایک کی بیوی گئی ہوئی ہے، دوسرے بھائی کی بیوی یعنی گھر والے بھی موجود نہیں ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے ان کی غیر موجودگی میں۔ حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے نا، جس کی تاکید پورے قرآن میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بلکہ بالکل غیر اسلامی رواج ہے، فتنوں کو ہوا دینے والی چیز ہے۔ ظاہرہ کے معنی بھی ہم خواہ کچھ بھی لیں، جیسے زینت چھپانے کے حکم پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات جو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے صاف سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عورت کو اپنی زینت کا اظہار ہر ایک کے سامنے یکساں نہیں کرنا ہے، وہ ہم نے اسے سمجھائی۔ تو اور پردہ سوچیں اصل میں وہی ہے نا کہ ایک عورت جیسے سوچیں ڈھیلی ڈھالی پینٹ، اس پر سوبر کلر کی ڈھیلی قمیض اور خمار لے کر بھی زیادہ پردے دار ہو سکتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایسا لباس جو کہ ساری چھپی ہوئی زینتوں کو نمایاں کر رہا ہو، کہنے کو ہمارا قومی لباس ہو لیکن ہمارے کرز کو اور ایگزیجریٹ کر رہا ہو، تو وہ تو پردہ نہیں ہوا نا۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جن کو یا پہ ذکر نہیں ہوا لیکن ایک کے ذکر سے دوسرا سمجھ میں آ جاتا، جیسے بھتیجے بھانجے کی بات ہے تو ظاہر چچا ماموں بھی وہی اسی میں آ گئے، سسر کا ذکر ہے تو داماد بھی پھر محرم ہوا، حالانکہ داماد کو بھی نامحرم اکثر بنا لیتے تو ان سے پردہ بہت لوگ کبھی کرتے بھی تھے۔ یہ احکامات پہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ مزید سوالات یا اس کے بارے میں خیالات آپ
کے ذہن میں ہو تو اس پہ بات کیجیے، اور انشاءاللہ ان سب ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کیا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں سے کیا اسلامی ہے کیا غیر اسلامی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو توبو اللہ جمیعا پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ہم اپنے مفلحون میں اپنا شمار کروا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔